बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम क्लास 7 मतलब हफ्तों की उर्दू की दरसी किताब का सबक पाकिस्तान की खुशहाली पढ़ेंगे। मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ समझा दूँ। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ज़राअत का शोबा दिन रात खुराक पैदा करने में लगा रहता है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है और देहात में रहने वाले अक्सर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर ये शोबा कमज़ोर होगा तो इससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। पहले खेती बाड़ी का तमाम काम इंसानी हाथों और जानवरों की मदद से होता था, लेकिन अब ज़राअत में भी तरक्की होती जा रही है। साइंसदानों ने खेती बाड़ी के हर काम के लिए मशीनें ईजाद कर ली हैं और इससे खेती बाड़ी का हर काम आसानी से हो सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ का नहरी निज़ाम भी दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तानी चावल दुनिया में बहुत मशहूर है। हम गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील हो चुके हैं, मतलब ख़ुद पैदा करते हैं। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो किसान को खुशहाल करना होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी होंगी। जी बेटा, अब आप लोग पेज नंबर 90 खोलिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ में बुलंद ख्वानी कीजिए। पाकिस्तान की खुशहाली। ज़राअत तो इंसान का बहुत पुराना साथ है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम शुरू हो गया और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। इसकी वजह यह है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये ज़राअत का शोबा ही है जो खुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। मतलब ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी को, इसका इंसान का बहुत पुराना साथ है कि जब इंसान ने दुनिया में कदम रखा तो उसको खाने पीने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए कि खाने के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता और जब तक दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की जो है अहमियत हमारे उसमें रहेगी, क्योंकि ग़िज़ा के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ज़राअत का शोबा ही है जो खुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। देहात में रहने वालों की अक्सरियत ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ये लोग खेती बाड़ी करते और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी शब व रोज़ मेहनत की बदौलत ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। हमारा मुल्क बेसिकली एक ज़रई मुल्क है और यहाँ की 70% आबादी देहात में या गाँव में रहती है और जो लोग गाँव में या देहात में रहते हैं वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता होते हैं। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं और क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जितने मुल्क में ग़िज़ा की ज़रूरत है उसको पूरा करें। इनके शब व रोज़ मेहनत की बदौलत ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। मतलब जो इतनी मेहनत करते हैं तो इनकी बदौलत जो है मुल्क की ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी करने को, मुंसलिक कहते हैं वाबस्ता, शब व रोज़ कहते हैं दिन रात। बेटा अब आप लोग पेज नंबर 91 पे आइए और बुलंद ख्वानी करें। ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की तस्वुर किया जाता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से बाखूबी आगाह हैं। मतलब ज़राअत से हमारे मुल्क की मईशत मजबूत होती है। अगर ज़राअत नहीं होगी, हम इसमें तरक्की नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क बिल्कुल बैठ जाएगा और मईशत उसकी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। और ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। रीढ़ की हड्डी आप समझते हैं क्या होती है? जो पीछे आपकी बैकबोन होती है, पूरी आपकी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक जा रही होती है, तो इसकी जो इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया या प्रॉब्लम हो गई तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर जाता है। मफलूज होता है काम ना करना,
کسی کا فالج ہو جانا یا جس کے حصے کا کام نہ کرنا۔ اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کے لیے بہت اہم ہے، اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور ہوگا تو اس سے ہمارا ملک بھی کمزور پڑ جائے گا اور ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل دیکھا جا سکتا ہے، مطلب زندگی کے ہر شعبے میں سائنس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، مداخلت کی ہے یا اس کو دخل اندازی کی ہے کہ سائنس نے چاہے وہ کسی بھی آپ کی انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں سائنس کا جو ہے جو بہت ضروری ایک اہم رول ہے۔ زراعت کے شعبے میں سائنس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے تک کھیتی باڑی کے سارے کام انسانی ہاتھوں اور چوپایوں کی مدد سے انجام پاتے تھے، مطلب سائنس نے زراعت میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج سے 30 یا 40 سال پہلے تک ہم سارے کام کیسے کرتے تھے؟ انسانی ہاتھوں یا جانوروں کی مدد سے کیا کرتے تھے۔ کھیت پہ ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، گندم کی کٹائی کرنے اور گنے کا رس نکالنے کے لیے چوپایوں سے کام لیا جاتا تھا۔ مطلب جو کھیت میں کام ہوتے ہیں یا کھیتی باڑی ہوتی ہے تو کھیت میں ہل چلایا جاتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، گندم کی کٹائی کے لیے اور گنے کا رس نکالنے کے لیے جانور ہی استعمال ہوتے تھے۔ وہ جو ہے جانور یہ سارا کام کیا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج سارا کام مشینیں کرتی ہیں۔ اب سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہے۔ ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے، ہارویسٹر مشین کی مدد سے فصل کی کٹائی اور گہانی کا کام ایک ساتھ عمل میں آتا ہے۔ مطلب اب کیا کیا ہے؟ سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے لیے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ اب ہل چلانے کے لیے پہلے جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آگے بیل یا گائے وہ باندھ دیے اور جو ہے ہل چلاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے۔ ہارویسٹر مشین ایک مشین ہے، اس کی وجہ سے فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کی جو گہانی کا کام بھی انجام ایک ساتھ آتا ہے۔ ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ غرض کسان کے کام میں تیزی آ گئی ہے، اس سے کام اس پہلے کی بنسبت تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، پہلے جو ہے یہ لوگ پائپوں سے لگا کے الگ الگ پانی دیا کرتے تھے جو بہت مشکل کام ہوا تھا، لیکن اب ٹیوب ویل کی وجہ سے ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ کسان کے کام میں تیزی آ گئی ہے اور پہلے کی نسبت سارا کام بہت آسانی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں ہے نقص کا مطلب ہوتا ہے خرابی، مفلوج ہوتا ہے آپ کے جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرنا، عمل دخل ہوتا ہے دخل اندازی کرنا یا مداخلت کرنا، چوپایوں کہتے ہیں جانوروں کو، اور ٹیوب ویل سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نئے نئے طاقتور بیج تیار کرتے ہیں۔ جو زرعی سائنسدان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے تجربات کر رہے ہیں دن رات کہ ہم جو ہے زیادہ اچھے سے اچھے بیج کو پیدا کریں اور جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے نا فصل زیادہ اچھی ہوگی، اس لیے کہ جو پرانے بیج تھے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا سکیں، لیکن اب جو نئے طاقتور بیج ہو رہے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح فصل تیار کر رہے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ نئے بیج کیا کرتے ہیں؟ آپ کی پیداوار کو جو ہے نا بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پائی جاتی ہے۔ قوت مفادت کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں اتنی ہے کہ آپ بیماریوں کے خلاف لڑ سکیں۔ تو جو ہمارے نئے بیج ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ فصلوں کی بیماری ہوتی ہے اس کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور ان میں زیادہ قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ان بیجوں کی وجہ سے ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر 1 ایکڑ پہ 20 جو ہے کلو گندم مطلب آپ کو مثال دے رہی ہوں تو وہ 40 کلو جو ہے وہاں پیداوار ہو رہی ہے، مطلب ڈبل پیداوار ہو گئی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مطلب جتنا جو ہے وہ پیداوار ہوگی ہمارے ملک کو اتنے ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اتنی ہی ہماری خوراک زیادہ پیدا ہوگی۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا۔ ظاہر ہے اگر آپ سوچیں کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ملک جو ہے وہ خود پیدا کرے گا اپنی اور جو ہے پیداوار اور خوراک کی، اور اس کو کہیں سے پیداوار
منگانے کی ضرورت پیدا نہیں ہوگی، خوراک منگانے کی ضرورت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی جو ہے خود کفیل کہتے ہیں، خود اس میں کفالت کا درجہ حاصل کر لینا کہ اپنے خود کا اپنا کام کرنا. اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. جب ہمارے ملک میں خود پیداوار اتنی ہو رہی ہے تو ہم دوسرے ملکوں سے کیوں منگوائیں؟ ہم دوسرے ملکوں کے محتاج نہیں ہوں گے. اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے تو اس پہ قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. اگر ہم خوراک باہر سے منگواتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، تو اس پہ ہمارا قیمتی زر مبادلہ کہتے ہیں وہ سکہ جس سے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے. پیسے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ڈالر بھی سمجھ سکتے ہیں، جو بھی کچھ ہو. تو ہم اپنے بہت سارے پیسے اس میں خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر باہر سے خوراک منگاتے ہیں تو ہمارا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضرورت سے زائد اناج پیدا کریں تو اس سے ہم دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اس کے برعکس مطلب اس کے خلاف اگر ہم کیا کریں، اپنی ضرورت سے زائد اناج، فرض کریں کہ ہمارے اناج کی 100 ایکڑ جو ہے، مطلب ہم نے 100 کلو ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے، اور اگر ہم نے 120 کلو پیدا کر لیا اناج، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے دوسرے ملکوں کو دیں گے. تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم زر مبادلہ پیسہ بھی کمائیں گے. جی بیٹا، اب ہے پاکستان کی خوشحالی کے الفاظ. میں نے الفاظ ہے منسلک، اس کا مطلب ہوتا ہے متعلق ہونا یا شامل ہونا. منسلک کا مطلب ہے متعلق ہونا یا شامل ہونا. معیشت، معیشت ہے زندگی یا روزگار، معیشت زندگی یا روزگار. مفلوج، مفلوج کام کرنے کے قابل نہ رہنا. مفلوج کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے کے قابل نہ رہنا. نرخ، نرخ ہے بھاؤ یا دام، نرخ بھاؤ یا دام. زراعت، زراعت کھیتی باڑی، زراعت کھیتی باڑی. سیراب، سیراب پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ یا رچا ہوا، پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ یا رچا ہوا. اجناس، اجناس کہتے ہیں غلہ یا چیزیں، اجناس، اجناس کہتے ہیں غلہ یا چیزیں. زر مبادلہ، زر مبادلہ وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے. زر مبادلہ وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے. انقلاب، تغیر و تبدل، انقلاب، تغیر و تبدل. جی بیٹا، اب ہے سوال نمبر 1. ٹھیک ہے. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں. اس کا جواب ہے، اس جملے کا مطلب ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم متاثر یا مفلوج ہو جاتا ہے. اسی طرح زراعت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو ملک بھی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ زراعت ہمارے ملک کی معیشت کی مضبوطی کی ضامن ہے. بیٹا ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں اس کا جواب. اس جملے کا مطلب ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم متاثر یا مفلوج ہو جاتا ہے. اسی طرح زراعت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو ملک بھی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ زراعت ہمارے ملک کی معیشت کی مضبوطی کی ضامن ہے.